बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अदालत से क्या आई और क्या हुक्म दिया गया और कौन सी अर्जी इमरान खान की बाकायदा तौर पर मंजूर कर ली गई, ये बताएंगे। और फिर एक दलेर जज ने नवाज शरीफ को उल्टा कर कैसे रख दिया, क्या सवालात पूछे गए जिनका जवाब नून लीग की पूरी क़यादत के पास मौजूद नहीं था। इसका भी हाल अहवाल आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। और फिर फौजी क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्तों के हवाले से भी एक खबर हमारे पास मौजूद है। और ये खबर कहाँ से चली, ये किस्सा क्या है, इसका भी हाल अहवाल आज की इस नशिस्त के अंदर अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब ने तकरीबन उन्हें 70 दिन से जायद हो चुके जेल के अंदर, और जब से वो उन्हें जेल के अंदर रखा गया, पहले तोशाखाना केस के अंदर और फिर उसके बाद उनकी जमानत मंजूर नहीं की जा रही, गो के सजा मुअत्तल हो गई तोशाखाना के अंदर। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं। खान साहब के साथ जो सलूक इस वक्त किया जा रहा है, ऑब्वियसली एक प्लानिंग का ये हिस्सा है, क्योंकि आइन और कानून की किताबों के अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं लिखी हुई जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ की जा रही हैं। जमानत का हक मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा। राय साहब, इन हालात के अंदर इमरान खान अदालत में पेश हुए और उन्होंने जज अबुल हसनात की अदालत में खड़े होकर अपने बच्चों से मुलाकात का ये जो मुद्दा है ये दोबारा उठाया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2.5 माह से ही कह रही है कि इमरान खान को इजाज़त दी जाए कि वो अपने दोनों बेटों से टेलीफोन पर बात कर सके। राय साहब, मरियम बीबी को, नवाज शरीफ साहब को ये तमाम सहूलियात मुयस्सर थी, लेकिन इमरान खान साहब को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है। जब इमरान खान की बारी आई तो जज अबुल हसनात साहब ने ये कहा कि कागजात हमें जेल मैनुअल के दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है, हम उस हिसाब से हुक्म दे देंगे। वकील शराज रांझा साहब अदालत में पेश हुए हैं और ये इस्तदा उनकी तरफ से की गई थी कि इमरान खान को इजाज़त दी जाए। अब जज ने दौरान समाअत क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जनाब, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से SOPs हमें नहीं मौसूल हुए, कुछ देर में आ जाएंगे। ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब इमरान खान और उनके वकला जो हैं अदालत में पेश होते हैं और फिर उसके बाद एक वक्फा कर दिया जाता है कि जेल मैनुअल को आने दें, मौसूल नहीं हुआ, फिर हम इसके ऊपर कोई मुनासिब फैसला जो है दे देंगे। शराज राजा साहब ने इस्तदा की कि इमरान खान को जेल के अंदर वर्जिश यानी जो एक्सरसाइज मशीन है वो दी जाए, जिस पर मुझे हैरानगी भी हुई। राय साहब, हमारे जज साहिबान से ही ये तवक्को की जा सकती है कि वो इस किस्म के फैसले दें या इस किस्म के रिमार्क्स दें। तो उन्होंने कहा कि ये जो जेलर साहब हैं, मुझे शक है कि ये खुद से इसको इस्तेमाल ना करें और हमें जेल मैनुअल को देखना होगा। अच्छा, इसके ऊपर तो कोई फैसला नहीं आया, लेकिन मुख्तसर वक्फे के बाद जज अबुल हसनात ने ये कहा कि SOPs आ गए हैं जिनके मुताबिक मुलजिम को बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं फिर भी जेल मैनुअल के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के मामले को देख लेता हूं, लेकिन मुझे जेल मैनुअल में बैरून मुल्क बात करने की इजाज़त तहरीरी तौर पर दिखा दें। मैं आपके हक में कह रहा हूं, मैं टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाज़त दे देता हूं। अब बेटों से बात करने की इजाज़त और फिर इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, राय साहब, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और इलेक्शन से पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ तो बेटों से बात करने की इजाज़त भी नहीं मिल रही। योर टेक ऑन दिस राय साहब। देखिए आशिफ साहब, अदालत के अंदर एक और भी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। यानी एक तो जज साहब का जो मुकालमा था इमरान खान साहब के वकील के साथ, जहां जज साहब ये जाहिर कर रहे थे कि इमरान खान साहब को उनके बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त देकर मैं कोई बड़ा एहसान अजीम करूंगा इमरान खान साहब पर। तो यही अदलिया थी, इसी तरह के जज साहिबान थे कि जब नवाज शरीफ को ना सिर्फ ये कि टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त, तो एक तरफ नवाज शरीफ से मैं इस बात का बतौर सहाफ़ी यानी शाहिद हूँ,
جب وہ اڈیالہ جیل میں تھے تو ایک ایک دن میں 40 لوگ ملنے جاتے تھے نواز شریف کے ساتھ. جو لوگ ملنے جاتے تھے نواز شریف ان کی فہرست بنا کر دیتے تھے, اور یہ تمام لوگ جن میں صحافی بھی شامل تھے, جن میں نون لیگ کے کچھ کارکن اور نون لیگ کے رہنما بھی شامل تھے, یہ نواز شریف سے روزانہ کی بنیاد پر ملتے تھے. تو وہاں پر تو کوئی جیل مینول کے متعلق کسی جج نے اس وقت بات نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق عمران خان صاحب کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی حیثیت مجرم کی نہیں ہے, عمران خان صاحب کی حیثیت ملزم کی ہے. تو جج صاحب کو تو یہ قانونی نکتہ ہم سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن جس سچویشن کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر جج صاحب لاجواب ہوئے, وہ اس وقت پیدا ہوئی جب علیمہ خان صاحبہ نے کچھ ایسی باتیں کی عدالت کے اندر جن کا جواب بظاہر جج صاحب کے پاس نہیں تھا. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ اگرچہ عمران خان صاحب کو بہت برے حالات میں رکھا گیا ہے جیل کے اندر, ایک کلاس جیل ان کا قانونی حق بنتا ہے, یعنی ایک بیڈ روم والی جیل جس کے اندر اٹیچ باتھ ہو, جس کے اندر ایک لان ہو اس سے متصل, اور ایک مزدور یا ایک مشقتی بھی ہو جو عمران خان صاحب کے کام کاج کرے. سابق پرائم منسٹر کے طور پر یہ عمران خان صاحب کا استحقاق ہے. ان کو ایک اخبار کی سہولت بھی میسر ہونی چاہیے اور ایئر کنڈیشنر اور ٹی وی کی سہولت بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ چلیں, جو اس وقت سہولیات عمران خان صاحب کو جبر کے تحت ان سے چھینی گئی ہیں وہ نہ دیں, لیکن کم سے کم ان کی صحت کا خیال کرتے ہوئے ایک سائیکل جو ہے, وہ ہم نے پہلے بھی استدعا کی تھی کہ ایک سائیکل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو فراہم کرنے کی اجازت دی جائے. اب اس پر جج صاحب جو ہیں وہ تنزن کہکے لگانے شروع ہو گئے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو آپ کی سائیکل ہے یہ کوئی پنکچر ہو جائے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ آپ کی سائیکل جو ہے کہیں پنکچر نہ ہو جائے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میں سائیکل تو کیا موٹر سائیکل دینے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن سوئمنگ پول کی میں سہولت نہیں دے سکتا. یعنی اس وقت بھی ان کے جو ریمارکس تھے جن کے اوپر وہ خود بھی کہکے لگا رہے تھے وہ طنزیہ تھے. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے بڑے سمارٹلی اور بہت وائزلی ان کو ایسا جواب دیا جس کے بعد جج صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا, جب انہوں نے کہا کہ میں سوئمنگ پول تو نہیں دے سکتا, موٹر سائیکل تک دے سکتا ہوں, تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ صرف عمران خان صاحب کو انصاف دے دیں, ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. یعنی ان کا تاثر یہ تھا جوابی تنزن علیمہ خان صاحبہ کا کہ آپ پھر اتنی تو جرت کریں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف کریں. اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور جج صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کی اس بات کا جواب نہیں دیا. تو ایک تو یہ سچویشن جو ہے وہ عدالت کے اندر پیدا ہوئی ہے. اب ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب کی جو 6 عبوری ضمانتوں کی درخواستیں تھیں وہ تو چلی گئیں 24 اکتوبر تک. اسی طرح عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ طے کر لیا گیا ہے کہ فرد جرم عمران خان صاحب پر ہر صورت میں عائد کی جائے گی. لیکن اس سچویشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر آئی ہے. تھوڑا آگے چل کر آرمی چیف جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک خبر شیئر کرتے ہیں, اور ایک جو ملاقات ہوئی ہے اس کے متعلق بھی. لیکن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ایک عجیب و غریب خبر آئی ہے سماعت سے ہٹ کے, سماعت کا احوال آپ سے سنیں گے, لیکن جو الگ سے خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ نواز شریف کا جو سٹیٹس ہے وہ اشتہاری, مفرور اور مجرم کا ہے. نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی جو درخواست ہے, اگرچہ انہوں نے 80 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ بھی ادا نہیں کیا, یہ ان کے اسپیشل اٹارنی کے طور پر عطا اللہ تارڑ نے جمع کرائی ہے. اور یہ جو کیس ہے نواز شریف کا, اسی طرح کے کیس میں یعنی عمران خان صاحب تو اشتہاری بھی نہیں تھے, مفرور بھی نہیں تھے, مجرم بھی نہیں تھے. تو عمران خان صاحب کی جان کو جب خطرات تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نعیم پنجوتا گئے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, عمران خان صاحب زخمی بھی ہیں, عمران خان صاحب کی جان کو خطرات ہیں. تو عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت کی درخواست میرے پاس ان کی اسپیشل اٹارنی ہے, میں ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کرنے آیا ہوں.
لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا، حفاظتی ضمانت دائر کرنی ہے تو پھر ہر صورت میں عمران خان صاحب کو آنا پڑے گا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کا سٹیٹس اشتہاری، مجرم اور مفرور کا نہیں تھا۔ بہت لمبے چوڑے آرگومنٹ ہوئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب آئیں گے، بایو میٹرک کرائیں گے، خود آ کر یہاں پر حاضری دیں گے تو تب یہ حفاظتی ضمانت کی جو درخواست ہے یہ سماعت کے لیے فکس ہوگی۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ پورا ٹریپ تھا عمران خان صاحب کو بلانا، عمران خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، جب وہ بایو میٹرک دے رہے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو نیب کی تحویل میں تھے، تو یہ بات بھی مانی نہیں جا سکتی کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی حکم جاری کیا ہو۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کی حفاظتی ضمانت آپ کی حاضری کے بغیر کسی صورت دائر نہیں ہو سکتی، اور نعیم پنجوتا کی درخواست کو رد کر دیا گیا، ان کے پاس بھی اسپیشل اٹارنی تھی۔ لیکن عطاء اللہ تارڑ جب یہی اسی قسم کی اٹارنی لے کر گئے اور نواز شریف کا سٹیٹس مجرم، مفرور، اشتہاری، 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ نہ دینے والا شخص، تو یہ جو درخواست تھی اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کوئی اعتراض نہیں لگایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے نواز شریف یہاں پہ پیش ہوں گے اور اس کے بعد ان کی ضمانت کی درخواست فکس ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا، پہلے نواز شریف آ کر یہاں بایو میٹرک کرائیں، اور اس درخواست کو سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی اندھیر نگری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کم سے کم یہ سوچ تو لینا چاہیے کہ آپ کے فیصلوں کا جو ریکارڈ ہے اب وہ کیمروں پر محفوظ ہے، آپ کے جو دیے گئے فیصلے ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیس میں آپ نے کیا فیصلہ دیا، اور ابھی جب نواز شریف کی باری آئی تو یہ جو کیس ہے اس کی سماعت بھی آپ نے منظور بھی کر لی، سماعت فکس کی، سماعت منظور کی، نیب کو نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک خانہ پوری کرنے کے لیے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، اردو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خانہ پوری کرنے کے لیے یہ پوچھا نیب کے پروسیکیوٹر سے کہ کیا ملزم اشتہاری ہے؟ تو نیب کے آگے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی اشتہاری واپس آ رہا ہے تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے تو کوئی خاص ریمارکس نہیں آئے، لیکن جسٹس گل حسن زیب نے اس وقت نیب کے پروسیکیوٹر کو جھاڑا، اور انہوں نے انہیں کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اس کیس کو آج ہی ڈیسائیڈ کر دیں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی وہ انہوں نے تنزن کہا۔ لیکن اور بھی 3-4 بڑے دلچسپ ریمارکس آئے، وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں، اور تھوڑا آگے چل کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ویورز سے شیئر کرتے ہیں۔ اچھا راج صاحب، اس میں ہوا یہ کہ 2 معاملات ہیں جس پر دلائل جو ہیں وہ طلب کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز، نواز شریف صاحب عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، اور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے دلائل جو ہیں وہ طلب کیے ہیں۔ اچھا، یہ 2 درخواستیں ہیں جی جس کے اندر یہ معاملات ہیں۔ ایک تو العزیزیہ اسٹیل مل اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ اشتہاری سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے ان کے وکلا جو ہے پہنچے ہیں، اور دوسری طرف درخواستوں پر قومی احتساب بیورو کو نوٹسز جاری جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ جو حوالہ دیا نا گل حسن صاحب کا، اور جو ہم نے شروع میں بھی بتایا کہ ایک جج نے گیم الٹا کر رکھ دی ہے، راج صاحب عدالتیں نا اور نظام میں انصاف مکمل طور پر ایکسپوز ہو رہا ہے، اور یہ لوگ خود ہی جا کر اس قسم کی ایک کاروائی ڈالتے ہیں جس سے ہی ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس سے استفسار کیا کہ پٹیشنر اشتہاری ہے۔ یہ سوال تھا عامر فاروق صاحب کا، اور شاید ان کو نہیں معلوم ہوگا، ہو جاتا ہے رائے صاحب، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو، انہیں نہیں معلوم ہوگا، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا نواز شریف
کیا پٹیشنر اشتہاری ہے، جس پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بطور عدالتی نظیر پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہے تو عدالت اسے موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی آسما ارباب اور ارباب عالمگیر سمیت مختلف کیسز کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ اشتہاری ملزمان کو سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت دی گئی۔ وکیل اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں کا ریکارڈ اس عدالت کے پاس ہے اور وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ کمرہ عدالت میں موجود نیب پروسیکیوٹر افضل قریشی نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ اگر کوئی بھی اشتہاری واپس آنا چاہتا ہے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں، کل کو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیں، پھر آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ آج ہی اپیل بھی ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا اب یہ نا ظاہر سی بات ہے چونکہ جس طرح سے یہ ایک ماحول بنایا گیا تو اس پر یہ ایک سوال لازمی بنتا تھا عدالت کی طرف سے کہ کل کو آپ آئیں گے کیا ہوگا، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم جتنی تیزی سے آپ بڑھ رہے ہیں آگے تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اس کا فیصلہ بھی آج ہی کر دیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے اس پر جواب دیا کہ چیئرمین نیب بیرون ملک ہیں، جب وہ اپیل فکس ہوگی تو اس وقت ہدایت لے کر دے دیں گے۔ عدالت نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پروسیکیوٹر کو دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ اب دوسری طرف نواز شریف کی عدالت میں دائر درخواست میں کیا کہا گیا، رائے صاحب یہ بھی میں ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ ہمارا جو نظام انصاف ہے نا رائے صاحب، یہ دم توڑنا تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہوگا، یہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے پلے اب کچھ نہیں رہا، اور ہم صرف نام نہاد جو ہیں ایک جمہوری ملک کے اندر اور ایک جمہوری نظام کے تابع ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں ان کی درخواست میں جو کہا گیا کہ 21 اکتوبر کو اسلام آباد لینڈ کریں گے، عدالت تک پہنچنے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت نے 6 جولائی 2008 کو غیر حاضری میں سزا سنائی۔ پٹیشنر کی اہلیہ لندن میں زیر علاج اور وینٹیلیٹر پر تھی۔ فیصلہ سنانے کے اعلان میں تاخیر کی سزا کی جو منظور نہ ہوئی۔ سزا کا فیصلہ غیر حاضری میں سنایا گیا تو پاکستان واپس آ کر جیل کا سامنا کیا اور اپیلیں دائر کی۔ اچھا ویسے اس کے اندر یہ بھی معاملہ ہے کہ آپ کسی کی غیر موجودگی میں فیصلہ رائے صاحب نہیں سنا سکتے، یہی معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں شریک ملزمان مریم نواز کیپٹن صفدر کی سزا کالعدم قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ پٹیشنر کے پیش نہ ہونے کے باعث اپیل عدم پیروی پر خارج ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ جب سرنڈر کریں یا پکڑے جائیں تو اپیل دوبارہ دائر کر سکتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں۔ صحت کی خرابی کے باعث اپیلوں کی پیروی کے لیے حاضر نہیں ہو سکا اور طبی بنیاد پر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکا۔ میڈیکل رپورٹس مستقل بنیادوں پر لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہوتی رہی ہیں، جو کہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ کوئی میڈیکل رپورٹس جو کہا گیا تھا کہ آپ نے فورٹ نائٹلی اور منتھلی کروانی ہے، ویسا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہیں کیا، اگرچہ ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں مگر ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ غیر جمہوری قوتوں نے ماضی میں مجھے اور میرے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے مجھے اور میرے خلاف قانون کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ عامر کے دور اور سیاسی مخالفین کی حکومتوں کے دور میں مجھے اور میری فیملی کو نشانہ بنایا۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ اس کیس سے کیا تعلق ہے، یہ ایک زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی تقریر یا پریس کانفرنس میں کسی من پسند صحافی کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے نتیجے میں تو یہ بیان ہو سکتا ہے جو دیا جا رہا ہے بطور ایک لیگل آرگومنٹ۔ رائے صاحب اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت مجھے نہیں لگتی۔ لیکن رائے صاحب میاں صاحب آ رہے ہیں، قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ جھومنا چاہیے؟ جنت کا ٹکٹ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور میں مل رہا ہے، تو میرا خیال رائے صاحب میں بھی ٹکٹ کٹاتا ہوں لندن سے، آپ بھی اسلام آباد سے گاڑی پکڑیں اور ایک تو ہمیں فوری طور پر جنت کے ٹکٹ کیا یہ جو ایک قرآن دازی اسے کہیں یا پھر ایک اسکیم نکالی ہے، ہمیں یہ تو ٹکٹ پکا کرنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، جس قسم کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اگر یہ ویڈیو کوئی تحریک انصاف کے جلسے سے وائرل ہوئی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ اس وقت تک کس قسم کے فتوے، کس قسم کے الزامات تحریک انصاف پر اور عمران خان صاحب پر لگائے جا چکے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر آپ اپنا جواب کنٹینیو کیجئے گا۔
ویسے آپ اس حق میں ہے کہ ہم اور آپ جائیں اور جا کر مینار پاکستان سے ٹکٹ لیں جنت کا؟ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں صحافی تو کوئی حقائق اکٹھے کرنے کے لیے تو جا سکتے ہیں جنت ہے، جی، تو جنت ہے۔ جنت کے ٹکٹ لینے کے لیے تو آپ کو حقوق العباد کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جنت کے ٹکٹ لینے کے لیے تو حقوق اللہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جنت کے ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو 80 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہو، آپ کو اربوں روپے کی وہ کہہ تو رہے ہیں، چوری کا الزام وہ ہو کہہ تو رہے اور ہیں، آپ نے نہیں سنا، عدالتوں کے وہ فیصلے آئے ہوں تو اس کے اوپر تو جنت کے ٹکٹ نہیں ملتے۔ یعنی آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی مفرور اشتہاری اور مجرم کا استقبال کرنے پر آپ کو جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ وہ کوئی کہہ نواز تو رہے شریف ہیں، کو آپ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں راج صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے آ رہا ہوں، گو کہ معیشت تو راج صاحب ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک کی، ڈالر کو کنٹرول کیا، تو یہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ اچھا، ڈالر تو ویسے آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ڈالر میاں 3 صاحب کو۔ روپے دوبارہ اوپر چلا گیا ہے۔ یہ بات ہم نے بار بار اس پلیٹ فارم پر کی کہ جو فوج نے کوششیں کی ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے جو اثرات ہیں یہ دیر پا نہیں رہ سکتے جب تک کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا اس کے اثرات دیر پا نہیں ہو سکتے۔ اچھا، نواز شریف پر بات کرتے ہیں کہ نواز شریف جب واپس آ رہے ہیں تو اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے مذاکرات کے حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ اور ایک اور ایشو جو اس وقت بہت اہم ہے کہ نواز شریف نے آخر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں یہ وہ جج ہیں جن پر مریم نواز اور نواز شریف نے جو ان کے تھے رانا شمیم، ان کے ذریعے یہ الزام لگوایا تھا کہ انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے کہنے پر مریم نواز اور اسی طرح کیپٹن صفدر کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے۔ اگرچہ وہ الزام غلط تھا کیونکہ جسٹس عامر فاروق اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، لیکن بعد میں ہاشمی صاحب ایک ایسی، یہ شریف خاندان کی عدالتوں کے اندر ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جیسے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی آپ نہیں کہہ رہے، یہ ان کے بھائی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 2 مرتبہ سابق آرمی چیف کو نواز شریف نے اور شہباز شریف نے BMW گاڑی دینے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ لاہور میں بلایا اور لاہور میں بلا کر یہ کہا کہ بڑے میاں صاحب کی، یعنی میاں شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ آپ یہ BMW گاڑی لے لیں۔ دوسری مرتبہ ان کو مری بلایا گیا اور مری میں تو بہت دلچسپ ایک واقعہ بھی ہوا، کیونکہ نواز شریف نے جب لاہور میں بلایا تو حسن نواز اور حسین نواز ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سابق آرمی چیف کو نواز شریف نے یہ کہا جنرل آصف کو کہ یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی وغیرہ کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح یہ میرے بچے ہیں میں آپ کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کروں گا، یعنی آپ نے میرے سامنے سبمسو رہنا ہے۔ دوسری مرتبہ اس وقت تو انہوں نے انکار کیا، دوسری مرتبہ شہباز شریف نے مری بلایا اور مری بلا کر ان کو BMW گاڑی دینے کی آفر کی، اور بعد میں اسی کتاب میں کیے گئے انکشاف کے مطابق جب آرمی چیف نے، یعنی سابق آرمی چیف نے BMW گاڑی لینے سے انکار کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہی آفر جو ہے وہ اس وقت کے کور کمانڈرز کو بھی شریف خاندان کر چکا تھا۔ تو اس معاملے پر اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ جو جج صاحبان ہیں ان کو، حاضر سروس جج صاحبان، ان کو شریف خاندان اس طرح سے برائب کرتا ہے، اس طرح سے رشوت دیتا ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمارے حق میں فیصلے کریں گے، ظاہر ہے کہ آپ کا ایک ٹینیور ہے، وہ جب ختم ہوگا تو ہم آپ کو اعلیٰ عہدوں سے بھی نوازیں گے، آپ کو مراد بھی دیں گے۔ یہ جس طرح سے پہلے شہباز شریف کے کیسز کے اندر جو جج سن رہے تھے ان کو نوازا گیا ہے، تو اس طرح سے یہ بعد میں آپ یہ کہہ لیں کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں عدلیہ پر اور اپنے حق میں فیصلے دیتے ہیں۔ اس لیے سلمان تاثیر نے یہ کہا تھا کہ عدلیہ کے اندر شریف خاندان کی اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ یہ 100 سال تک ان کے خلاف یا ان کی نسلوں کے خلاف پاکستان کی عدلیہ کو فیصلہ دینے کی جرت نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دی اور جسٹس عامر فاروق، ونس اگین ون اینڈ اونلی جسٹس عامر فاروق اب اس بینچ کا حصہ بھی ہیں۔ اب اس کے اندر ایک گلچ یہ ہے کہ جسٹس گل حسن زیب، ان کا جو موڈ نظر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جس قسم کے فیصلے دیے
وہ ایسے فیصلے تھے جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ کچھ حلقوں کو بھی وہ فیصلے ناگوار گزرے. سخت فیصلے انہوں نے دیے جو کہ پی ڈی ایم کے لیے اور کچھ اور حلقوں کے لیے ناگوار تھے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ جو 2 رکنی بینچ بنا ہے اس کے پیچھے کیا یہ ایسیس کرنا یا یہ گیس کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس مرتبہ ایک جج ایسا بھی ڈال دیا جائے جو ذرا نواز شریف کو سیدھا کرے, نواز شریف کو تھوڑا گرل کرے, نواز شریف کے متعلق ٹھنڈے گرم ریمارکس آئیں تاکہ نواز شریف کو یہ پتہ چلے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا اہمیت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر وہ پاکستان آ نہیں سکتے, اور پاکستان آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر وہ جیل نہیں جا سکتے. کیونکہ بینچ جو ہے نا یہ بڑا مزیدار ہے. اس کے ساتھ جو جسٹس گل حسن زیب کو ایڈ کیا گیا ہے اس کے پیچھے پرابیبلی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ جسٹس گل حسن زیب کو کوئی کہا گیا ہوگا کہ آپ نے اس قسم کا رول پلے کرنا ہے. وہ اس قسم کے جج نہیں ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ آپ نے اس قسم کا رول پلے کرنا ہے تو وہ کہیں جی میں اس قسم کا رول پلے کروں گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کے سامنے کیس لگے گا تو وہ کیس کے میرٹ دیکھنا اور اس کو کم سے کم دیکھنے کی کوشش ضرور کریں گے. تو اس لیے نواز شریف کی جو واپسی ہے اس کے اندر ابھی کئی ٹوسٹ آنے والے ہیں. کیا نواز شریف کو جیل جانا پڑے گا؟ اگر جیل نہ بھی گئے, یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ اگر کرے کہ چلے ان کو جیل میں نہ جانے دیا جائے, تو کیا نواز شریف کی نیلی ختم ہوگی اور وہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ اس کے اوپر بھی بڑے سوالات ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن اگرچہ شریف خاندان کی بی ٹیم ہے لیکن جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جب فیصلہ کرتی ہے پاکستان کے اندر تو یہ جو سارے ادارے ہیں پھر اسی فیصلے کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے نواز شریف کی واپسی اور ان کے جعلی الیکشن کے نتیجے میں پرائم منسٹر بننے کے راستے میں ابھی کئی رکاوٹیں حائل ہیں. اچھا راج صاحب, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. کچھ خبریں آئی بھی ایسی ہیں, پاکستان جیسے جمہوری ملک کے اندر گفتگو کرنے کے راستے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. اگر گفتگو نہیں ہوگی سیاست کے اندر تو ایک سٹاپیج لگ سکتی ہے, ہرڈل آبسٹیکلز ہم نے دیکھے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہوگا تو obviously ایک ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ایک بڑا ووٹ بینک ہے. 2018 کے الیکشنز کے اندر یہ ووٹ بینک تحریک انصاف کو ملا, اور اگر آپ اس جماعت کو سیاسی اور قومی دھارے سے مائنس کریں گے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کی عوام کی سوچ پہ بھی پڑے گا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان یعنی تحریک انصاف کے درمیان کچھ بیک ڈور چینلز اوپن کرنے کی باقاعدہ بات ہوئی. محمد علی درانی صاحب نے ماضی کے اندر, زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, کچھ ہفتے پہلے یہ کام شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ میری عارف الوی صاحب سے بات ہوئی اور میں ان سے مل کر اسٹیبلشمنٹ اور وہ لوگ تحریک انصاف کے جو معاملات کو صحیح سمت میں لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو فاصلے ہیں انہیں کم کرنے کی ہم کوشش کریں گے. محمد علی درانی صاحب سے پہلے اعجاز الحق صاحب نے بھی راج صاحب یہی کام کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ متعدد میٹنگز ہوئی ایوان صدر کے اندر, عارف الوی صاحب نے بھی یہ کام کیا اور برف پگھل سکے اس پر بھی بات ہوئی. پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. راج صاحب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب شاکر مرتضیٰ سولنگی صاحب, ناٹ شاکر سولنگی, ہمارے دوست ہیں شاکر سولنگی صاحب, ان کا مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے شفقت صاحب سے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف کا جو موقف سامنے آیا اس کے بعد, اور خاص طور پہ بلاول کے جو سٹیٹمنٹ ہے راج صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ اس تناظر میں بھی آپ ضرور جو ہے اپنا تجزیہ سامنے رکھیں, کیونکہ بلاول جو بات کر رہے ہیں نا, اور پھر تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی جو کوشش ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت, آئین اور الیکشن کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا. اب یہ کس نے روکا اور کیوں روکا گیا, اور الیکشن وقت پر ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ کم و بیش یہ وہی بات کی جا رہی ہے جو عمران خان نے کی, تحریک انصاف نے کی, یا پھر کچھ اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بلاول کی جو کر رہے ہیں یہ پیغام دینا چاہتے تھے, نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لینا چاہتے تھے, یا پھر یہ فضل الرحمان سمیت سارے سیاست کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سر کے اوپر کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, اور یہ پیغام
پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو دیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ایک پی ٹی آئی کے رابطے بحال ہوں گے، گفتگو ہوگی، اور پھر یہ دو جو دھڑے ہیں جو سیاست کر رہے ہیں عمران خان کے نام پر، یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ کیونکہ بلاول کا یہی کہنا ہے. دیکھیں، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت اور عمران خان صاحب کے متعلق دو بڑی خبریں ہیں. ایک خبر تو یہ کہ صدر عارف الوی کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ صدر عارف الوی اس سے پہلے بھی یہ کوشش کرتے رہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو غلط فہمیاں جان بوجھ کر شریف خاندان نے پھیلائیں، جس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا اور سوالات اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے، تو یہ غلط فہمیاں دور کروانے کے لیے اپنی ایک ایفرٹ کریں. یہ ایفرٹ انہوں نے اس سے پہلے بھی کی تھی. اب ان کو ایک مرتبہ پھر یہ پیغام پہنچایا گیا کہ چونکہ وہ افواج کے سپریم کمانڈر ہیں تو وہ دیکھیں کہ ان کے پاس جو ایک ایکسیس ہے فوجی قیادت تک، وہ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ایک مذاکرات کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اور تحریک انصاف کو جس جبر کا سامنا ہے اس جبر کو روکنے کے لیے. اب اس کے اندر دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو آپ کے نام نہاد نگران وزیر داخلہ ہیں، ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور 9 مئی کے واقعات کے جو کردار ہیں ان کو کٹہرے میں لانا لازم ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو فوج کے ترجمان نہیں ہیں. 2 دن سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ صدر عارف الوی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان دوریاں ختم کروائیں. اس میں سب سے اہم جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جی ایچ کیو نے مذاکرات کی اس خبر کو نیگیٹ کرنا ہوتا یا جی ایچ کیو کہتا کہ ہم نے کسی بھی صورت مذاکرات نہیں کرنے، تو اب تک آئی ایس پی آر کی جانب سے ظاہر ہے کہ ٹویٹ وہ نہ کرتے، سیاسی معاملات پر وہ ٹویٹ نہیں کرتے، پریس کانفرنس ڈائریکٹ نہیں کی جاتی، پریس کانفرنس میں کسی صحافی سے ایسا سوال کروا لیا جاتا ہے جس سے کوئی ادارہ اپنا موقف یعنی آئی ایس پی آر اپنا موقف سامنے لے آتا ہے، یا پھر کسی صحافی کو یہ خبر دے دی جاتی ہے اور وہ ذرائع سے پھر اس خبر کو آئی ایس پی آر کے موقف کے طور پر ذرائع کو کوٹ کر کے سامنے لے آتا ہے. لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے یا جی ایچ کیو کے ذرائع کی جانب سے ابھی تک اس بات کو ڈینائی تو نہیں کیا گیا کہ تحریک انصاف کوئی ایسی پارٹی ہے جس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. تحریک انصاف کوئی ملک دشمن یا کوئی دہشت گرد جماعت تو نہیں ہے، اور صدر چونکہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے تو 2 قسم کے پیغامات صدر کو پہنچائے گئے. ایک پیغام یہ تھا کہ اگلا الیکشن بروقت کروانے کے لیے آپ اپنا آئینی رول پلے کریں. 6 نومبر کے حوالے سے جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا تھا اس کے اندر آپ نے الیکشن کمیشن کا موقف بھی شامل کر دیا، دیگر جماعتوں کا موقف بھی شامل کر دیا، لیکن جس قسم کا سخت موقف آپ کو اپنانا چاہیے تھا وہ موقف نہیں اپنایا. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا جو ایک آئینی کلاؤٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اور افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر ایک دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک پازیٹیولی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ غلط فہمیاں ختم کی جا سکتی ہیں یا مذاکرات کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ تو ریاست پاکستان کو ہی ہوگا. سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، 76% لوگ 74 سے 76% لوگ خود نون لیگ کے سرویز بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. تو ایک ایسی صورتحال میں جب 76% لوگ ایک طرف کھڑے ہوں تو یہ تاثر تو کسی بھی صورت مثبت نہیں بنتا کہ اسٹیبلشمنٹ دوسری جانب کھڑی ہو. کوئی بھی دنیا کی جو فوج ہے وہ عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے، تو یہ تاثر اگر بنے کہ عوام کہیں اور کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں اور کھڑی ہے، تو یہ تو کسی بھی صورت ملک کے لیے، ریاست کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، خود تحریک انصاف کے لیے یہ تو بڑی منفی بات ہوگی. تو اس لیے ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ اس لیے نہیں کہ تحریک انصاف کو اقتدار میں لایا جائے، اس کے لیے ایک ڈائلاگ شروع کیا جائے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کب ہوگا اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے کس قسم کے ایس او پیز طے کیے جائیں گے جہاں پہ تحریک انصاف کو یا کسی بھی جماعت کو جبر کا سامنا نہ ہو. اور بلاول زرداری جو کہ پہلے اس جبر کے نظام کا حصہ رہے، اب چونکہ پیپلز پارٹی کو اس دھاندلی زدہ الیکشن میں اتنا بڑا حصہ ملنے کی توقع نہیں ہے جتنا بڑا حصہ دیا جا رہا ہے نون لیگ کو، تو اس لیے اب وہ نواز شریف کی واپسی پر تنقید کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی واپسی کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کیا. لیکن بہرحال یہ ایک پازیٹیو وائب ہے
اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ دوریاں اور یہ غلط فہمیاں ختم ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف معاملات جائیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔